अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। बहुत खुशी होती है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही होती हैं। यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो कि हर कोई कह रहा होता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और फिर अल्लाह पाक पे तवक्कुल और यकीन उस चीज़ को कामयाबी की तरफ लेकर आ जाता है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ दुआ करना शुरू कर देता है ना, तो दुआ सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होते, बल्कि ये तो दिल की कैफ़ियत का नाम होते हैं। और जब ये आजिज़ी इंसान की अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाती है ना, तो फिर माँगी गई दुआएँ भी इंसान की रायगा नहीं जाती। वो वाक़यात, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ जिसको इंसान फ़ेस कर रहा होता है, वो उससे दूर हो जाती हैं। आज की स्टोरी मेरी एक ऐसी बहन की है जिनका ताल्लुक़ है जी कराची से। बहुत अरसे से चीज़ों को लेके चल रही थीं। मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थीं और एक छोटा-सा प्रॉब्लम फ़ेस कर रही थीं। मेडिकली तौर पे हर चीज़ ट्रीट कर चुकी थीं। कोई प्रॉब्लम इतना इनका ज़्यादा बड़ा नहीं था। छोटा-सा प्रॉब्लम था, हार्मोनल डिसबैलेंस, जो कि बैलेंस होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी अरसे से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही थीं। हर रिपोर्ट ठीक आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मियाँ के इनके थोड़े से प्रॉब्लम आते थे जो कि कुछ मेडिसिन खाने के बाद ठीक हो जाते थे, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था। काफ़ी अरसे तक ट्राई करती रहीं, डॉक्टर भी अपनी कोशिश करते रहे, अच्छे से अच्छी मेडिसिन देते थे, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देते थे, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो रहता था। और यही वो वजह थी कि जिससे ये मेरी बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। और इसी स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थीं, वो डिस्टर्ब होती जा रही थीं। जब इंसान किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा होता है ना, जो उसके बस में नहीं होती, वो समझता है कि शायद ये मामलात ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करना, अपनी सोच को बेहतर करना और जल्दबाज़ी से नहीं, बल्कि थोड़ा-सा रुक के सोचना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देता है। मेरी बहन ने इस बात को जब समझ लिया, दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा, सब्र किया, शुक्र किया, और काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद अल्लाह पाक ने इनके लिए वो दरवाज़ा खोल दिया जिसके लिए ये इतने अरसे से कोशिश कर रही थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ फ़ेस कर रही थी। इनकी और इनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं रहते थे। अपना घर छोड़ के वो दूसरे शहर जा चुके थे और वहाँ पे उन्होंने एक और ख़ातून के साथ शादी कर ली थी। पूरा ख़ानदान उनको समझाता था कि ऐसे मत करें, अगर आपने शादी करनी है तो यहाँ पे रहते हुए शादी कर लें। लेकिन कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से वो इन लोगों से दूर चले गए थे। ये अपने ससुराल में ही रह रही थी क्योंकि इनकी सास बहुत अच्छी थी। इनके घर वाले इनका ख़्याल करते थे और उनके डाइवोर्स ना देने की वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को लेके जा रही थी। सब्र कर रही थी, और ख़ातून कर भी क्या सकती हैं। माँ-बाप, बहन-भाई, रिश्तेदार जब ना साथ दे रहे हों, तो फिर ख़ातून सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र करती है और अपनी हर कंडीशन अल्लाह पाक पे छोड़ देती है। और जब इंसान कुछ नहीं ना कर पा रहा होता, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर वो तकलीफ़ें, परेशानियाँ इंसान के दबती रहती हैं। इंसान अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है और अंदर ही अंदर इंसान टूट जाता है। यही कंडीशन थी मेरी इस बहन की। जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, अपने बारे में बताया, बहुत मायूस थी। इनफर्टिलिटी को तो फ़ेस कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ-साथ मेंटली तौर पे भी बहुत डिस्टर्ब थी। जब इन्होंने अपनी कंडीशन के बारे में बताया कि इनके हस्बैंड इनको कॉन्टैक्ट नहीं करते, इनसे बात नहीं करते, इन्हें अच्छा नहीं समझते, तो फिर वो सारी चीज़ें जो ये फ़ेस कर रही थी इन्होंने शेयर की। तो फिर एक ही आसरा था अल्लाह पाक का, जो कि बेहतरीन आसरा है। इंसान क्या कर सकता है? दुआ, और दुआ से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं। लेकिन दुआ में भी सच्चाई होनी चाहिए, दुआ में भी आजिज़ी होनी चाहिए, दुआ में भी इंसान को इस बात की समझ होनी चाहिए कि इंसान ने क्या माँगना है और किस तरह माँगना है। कभी-कभी ना हम चीज़ों को माँग रहे होते हैं, लेकिन गिले के साथ, शिकवे के साथ, नाशुक्री के साथ, यही चीज़ें इंसान को मसले में डाल देती हैं। मेरी बहन ने जब अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, तो इनकी रिपोर्ट्स में थायराइड का मसला भी आ रहा था, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला भी आ रहा था, उसके साथ-साथ हार्मोन इनके डिस्टर्ब थे। एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, डिफरेंट किस्म के हार्मोन कभी बैलेंस हो जाते थे, कभी अनबैलेंस हो जाते थे। और वजह यही थी कि इनका ज़हनी जो स्ट्रेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। जब इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ रही होती हैं, ये तो नॉर्मल बात है कि इंसान की बॉडी पे ही उसका असर होता है, और यही सारी चीज़ें इंसान के सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। क्योंकि आपके माइंड को हैप्पी हार्मोन्स की भी तो ज़रूरत होती है ना। जब आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है, कुछ अचीवमेंट्स आती हैं, कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतरी देखता है, छोटे-छोटे से वाक़यात जो खुशी का बाइस बने। जब इंसान की ज़िंदगी में सारी चीज़ें होती हैं ना, तो फिर इंसान इस स्ट्रेस से निकल जाता है।
لیکن اگر ایک ہی پیٹرن پہ زندگی چلتی رہے نا تو پھر زندگی تو پرابلم میں آ ہی جاتی ہے۔ یہ بہن اتنے عرصے سے علاج کروا رہی تھی، اتنے عرصے سے میڈیسن کھا رہی تھیں، ہر بار کی نیگیٹو رپورٹ سے اور بھی زیادہ تکلیف میں آتی جا رہی تھیں۔ 5 سال ان کی شادی کو ہو گئے تھے اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کو ڈیفرنٹ قسم کے ٹریٹمنٹس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن یہ لوگ افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے صرف اور صرف آئی یو آئی کروا سکے، آئی وی ایف کی طرف یہ نہیں گئے تھے۔ میڈیسن کھا رہی تھیں، کچھ ٹیبلٹ ان کو کھانی بہت زیادہ ضروری تھی جو ڈاکٹر نے ان کے اکارڈنگ ان کو بتائی ہوئی تھیں، ریگولر بیسس پہ کھاتی تھیں۔ اور یہ میڈیسن جب انسان کھا رہا ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے کہ کتنے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ہیپی ہارمونز آپ کے باڈی میں ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہیپی فیل ہو، لیکن اگر ارد گرد کا ماحول صحیح نہ ہو تو پھر آپ انسان اپنے آپ پہ ہی کنٹرول کر سکتا ہے اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور کبھی کبھی بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتی تھیں، چاہتی تھیں لوگ اس کو سمجھ سکیں، لیکن معاشرہ کدھر انسان کو سمجھتا ہے۔ بہت مشکل سے اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھ رہی تھیں۔ اللہ پاک پہ توکل تھا کہ اللہ پاک ان کے لیے ضرور آسانیوں کے دروازے کھولیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں آپ ہی بہت زیادہ دعا کیا کرتی تھی، روتی تھی، پریشان ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ سے گلے کرتی تھی کہ اللہ پاک میری زندگی ہی کیوں ایسی بنائی، میرے نصیب ہی کیوں اتنے برے بنائے، میری ہی تقدیر میں کیوں یہ سارا کچھ لکھ دیا۔ کوئی خوشی نہیں، کوئی آسانی نہیں، اور کوئی کہتی ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں تھا، بے چینی تھی، اور کہتی ہیں رات کو بھی نہیں صحیح طریقے سے سو پاتی تھی، ایک دم سے کہتی جھٹکے کے ساتھ اٹھ جاتی تھی، پھر ساری ساری رات وہی سوچیں، وہی گھر کی باتیں اور وہی میاں کی مجھے نگلیکٹ کر دینا اور مجھے چھوڑ کے چلے جانا، کہتی ہیں مجھے اور بھی تکلیف کا باعث بن جاتا تھا۔ کہتی میں پیچھے بھی نہیں جا سکتی تھی، میرے بھائیوں نے میرے لیے دروازے بند کر دیے تھے، امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اپنی زندگی کو یہیں پہ اسی گھر میں ان لوگوں کی خدمت کر کے گزار رہی تھی کہ مجھے کم از کم رہنے کی جگہ تو ملی ہوئی ہے۔ کافی عرصے سے علاج بھی کروا رہی تھیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، جب سے ان کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے تب سے انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک تو کوئی افورڈ کرنے والا نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ اسٹریس میں جا رہی تھیں۔ اس اسٹریس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میں پڑھی لکھی خاتون تھی، میں جاب بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ساس کہتی ہیں کہ مجھے صرف اتنی اجازت دیتی تھی کہ گھر میں ٹیوشن پڑھا لو، اور میں نے بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانا سٹارٹ کر لیا۔ کہتی ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ بیک اپ کرتی تھی، بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہار جاتی تھی۔ ایک چھوٹی سی کہتی ہیں کہ تکلیف میرے لیے بہت بڑی تکلیف بنتی جا رہی تھی، اوویلیشن کا نہ ہونا، ایف ایس ایچ ایل ایچ کا ان بیلنس رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی کہتی ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے پرابلم مجھے فیس کرنے پڑ رہے تھے، اور جب سے تھائرائڈ ہو گیا تھا تب سے کہتی ہیں کہ مجھے اپنے غصے پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا تھا، گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور پھر کہتی ہیں کہ دوسروں کے رویے مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ مصروف کرنے کے لیے میں نے بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانا سٹارٹ کر دیا تھا، دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں۔ کہتی ہیں کہ ایک سسٹر میرے پاس آئی اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے، جب انہوں نے میری کنڈیشن دیکھی تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اپنی ساری ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے مجھے درود ابراہیم استغفر اللہ پڑھنے کو کہا، آپ نے مجھے خاص تعداد بتائی تھی جس کو میں نے ریگولر بیسس پہ پڑھنا تھا۔ آپ ہی جب سے میں نے درود ابراہیم اور استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کیا تو تقریباً 2 ہفتے کے بعد ہی میرے ہسبینڈ کی مجھے کال آئی۔ جب ان کی مجھے کال آئی، انہوں نے میرا حال احوال پوچھا تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میں اس بات پہ مکمل یقین کر چکی تھی کہ بے شک اللہ پاک معجزات کرتے ہیں، اللہ پاک عطا کرتے ہیں، اللہ پاک سے انسان جب سچے دل سے مانگتا ہے نا تو اللہ پاک کبھی بھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ کہتی ہے آپ ہی آپ سے بات کرنے کے بعد میرا مائنڈ بہت ریلیکس ہو گیا تھا، میں نے آپ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ ریگولر بیسس پہ عمل کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، جو میرے ساتھ معاملات چاہ رہے تھے آپ ہی میں نے ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا تھا۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب انسان اللہ پاک پہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اس کا ذمہ لے لیتے ہیں، اور اللہ پاک وہاں سے آسانیاں عطا کر دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس آپ کا یہ جملہ میرے مائنڈ میں ہمیشہ گونجتا رہتا تھا، اور میں اسی بات کو سوچ کر کہتی ہیں کہ اللہ پاک سے اور زیادہ جڑنے کی کوشش کرتی تھی، تہجد کی نماز پڑھتی تھی، کیونکہ آپ کی اکثر ویڈیو میں نے سنا تھا کہ اللہ پاک اس وقت انسان کے ساتھ خود مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ پاک خود بلا رہے ہوتے ہیں، اور جب انسان اللہ پاک کے ساتھ اپنے دل کی بات کرتا ہے نا تو اللہ پاک انسان کو مایوس نہیں لوٹاتے بلکہ وہاں سے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ ہی جب میرے ہسبینڈ کی معجزانہ طور پہ مجھے کال آئی تو اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار تھی کہ انہوں نے مجھ سے بات کی، نہ صرف بات کی بلکہ اچھے طریقے سے بات کی، اور آپ ہی ان کا ایک دفعہ مجھے بلا لینا، کہتی ہیں کہ میری سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ میں نے ان سے یہ پیار سے کہا تھا کہ آپ ضرور آئیں واپس، میں آپ کی ہر کوتاہی کو، ہر غلطی کو معاف کرتی ہوں،
لیکن آپ ہی میں بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی، نا امید ہو چکی تھی، لیکن اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک کبھی بھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اللہ پاک انسان کو آسانیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ ہی 5 دن کے بعد میرے ہسبینڈ میرے گھر واپس آ گئے۔ ان کو دیکھ کے سارے گھر والے تو خوش تھے، اور میری خوشی کی انتہا اور بھی زیادہ تھی۔ ان کے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ ہی جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی، وہ بھی ان کی میڈیکلی رپورٹ دیکھنے کے بعد اور اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہنے کے بعد ان کو چھوڑ کے جا چکی تھیں، کیونکہ آپ ہی ان کے سپرم کاؤنٹ کا بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا۔ انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے وہ خاتون ان کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہی تھیں، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیا تھا۔ وہ جا چکی تھی ان کو چھوڑ کر، کیونکہ آپ یہ انہی کے گھر میں رہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ اللہ پاک کا شاید میرے لیے کرم تھا کہ ان کو میری قدر آنی تھی۔ جب یہ میرے پاس واپس آئے اور اپنی غلطیوں پہ معافی مانگی، تو آپ نے جیسے کہا تھا نا کہ کسی کے بارے میں دل میں نیگیٹو تھاٹس کو نہیں رکھنا، سچے دل کے ساتھ سب کو معاف کر دو اور دعا کرو۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی میں معجزات ہونے لگ جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی ریگولر بیسس پہ درود ابراہیم اور استغفر اللہ، ان دونوں چیزوں کو اپنی تعداد کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ پاک نے میرے دل کو، میرے دماغ کو سکون دینا شروع کر دیا تھا۔ آپ ہی فائنینشلی طور پہ تو میں آلریڈی اسٹرانگ ہو چکی تھی، کیونکہ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، میں نے آپ ہی اچھی کوالیفیکیشن حاصل کی ہوئی تھی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد اللہ پاک نے مجھے یہ سہولت عطا کی تھی کہ میں بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھا سکتی ہوں۔ ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا، آپ ہی ان کے پاس اچھی جاب بھی تھی، یہ دونوں چیزوں کو مینیج کرتے تھے۔ لیکن جب یہ یہاں سے گئے تھے تو سارا کاروبار اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ یہ میرے سسر کا کاروبار تھا۔ جاب تو یہ آلریڈی کر رہے تھے، اس لیے اپنی جاب کی وجہ سے ہی ان کو دوسرے شہر جانا پڑا تھا، جہاں پہ انہوں نے شادی کر لی تھی۔ یہ بات ہم سب لوگ جانتے تھے، کیونکہ میں اولاد نہیں دے سکتی تھی، اور شادی کرنا ان کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے ہر چیز کو برداشت کیا، ہر چیز کو میں اپنے باڈی پہ کہتی ہیں سہا۔ پھر اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک نے میرے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھول دیے۔ اس بار جب میرے ہسبینڈ میرے ساتھ آئے تو وہ بہت ساری چیزوں پہ شرمندہ تھے۔ یہ میری دعا کا اثر تھا، جس نے میرے ذہن کو تو سکون دیا تھا، میری زندگی میں بھی سکون عطا کر دیا تھا۔ میں نے آپ ہی اپنے ہسبینڈ کو سچے دل کے ساتھ معاف کیا تھا، اور اللہ پاک نے بھی میری اس تکلیف میں، اس پریشانی میں آسانی عطا کی۔ جب یہ واپس آ گیا، آپ یہ بالکل بدلے ہوئے تھے، بہت ساری چیزوں میں یہ کافی چینج ہو چکے تھے۔ یوں کہوں کہ اس خاتون نے ان کی اچھی خاصی ٹریننگ کر دی تھی، یا پھر اللہ پاک نے میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ میں مایوس رہی، نا امید رہی، لیکن اللہ پاک نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے میری دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ پاک نے میری زندگی کو سکون سے بھر دیا۔ آپ ہی جب ان کی کال آئی تھی، وہ مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اللہ پاک میری ہر دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کے ساتھ دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ میں نا امیدی کے ساتھ بات کیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں تھا، صاف کہوں تو آپ ہی مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ میں نے یہ چیز آپ سے سیکھی، اور اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ جڑ گئی۔ اب آپ بھی تہجد کی نماز پڑھنا مجھے بوجھ نہیں لگتا تھا، بلکہ میری خود بخود آنکھ کھلتی تھی۔ میں دعا کر کے سوتی تھی کہ اللہ پاک مجھے ضرور تہجد کے ٹائم پہ اٹھا دیں۔ آپ ہی جو میری بے چینی تھی، جو نا امیدی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ میرا مائنڈ کافی حد تک سٹیبل تھا، اور میرے میاں کا واپس آ جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی امید تھی کہ اللہ پاک ہمیں ضرور صاحب اولاد کریں گے۔ میری رپورٹس آپ ہی آلریڈی سب کچھ ٹھیک آتا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کا تھوڑا سا انفیکشن آتا تھا، جو کہ بڑھتے بڑھتے اب کافی زیادہ بڑھ چکا تھا، کیونکہ یہ اتنے عرصے سے کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں لے رہے تھے، کوئی علاج بھی نہیں کروا رہے تھے، کوئی میڈیسن بھی نہیں کھا رہے تھے۔ وہاں پہ کیا ہوا جہاں پہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے، یہ میں نہیں جانتی، لیکن واپس آنے کے بعد یہ کافی حد تک بدل چکے تھے۔ انہوں نے خود مجھے کہا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو ہم چیک کرواتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ بات مان لی تھی کہ میرا رب مجھے ضرور آسانی عطا کرے گا۔ میری زندگی کے معاملات کو اگر اللہ پاک نے صحیح کیا نا، تو اللہ پاک میرے اس مسئلے کو بھی ضرور حل کر دیں گے۔ جب میں نے آپ کو بتائی ہے ساری سچویشن، تو آپ کو خوشی تو ہوئی، لیکن آپ نے مجھے بہترین گائیڈنس دی کہ نہیں، ابھی آپ کے ہسبینڈ کو اگر انفیکشن چلتے ہیں نا، تو آپ کو ڈاکٹر سے پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا۔ اب آپ کے ہسبینڈ کو ڈاکٹر سے پراپر میڈیسن کھانی پڑے گی، پھر جا کے ہی ان کا یہ انفیکشن ختم ہوگا۔ سپرم کاؤنٹ میں اگر پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پہلے اپنے ڈاکٹر کو کسی اچھے یورولوجسٹ کے پاس بھیجیں، تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں۔ آپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، بس ریگولر بیسس پہ ان کو استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیچرلی طور پہ ضرور کنسیو کر جائیں گی۔ اس بہن نے جب مجھے اپنی کنڈیشن بتائی تھی، اپنی رپورٹ شیئر کی تھی، تو ہر چیز ٹھیک تھی، کچھ تھوڑا سا ہارمونز کا ڈسٹربنس آ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ یہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھی۔ جب انسان اپنے ذہن پہ صحیح طریقے سے فوکس نہیں نہ کر پاتا،
تو پھر انسان کا جو ذہنی سکون ہوتا ہے وہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ کی لاکھ چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہوں، اگر آپ ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہے نا، تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جس کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے جب انسان کا ذہنی سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو کسی کی بات بھی نہیں سمجھ آتی۔ زندگی کے حالات انسان کو بہت زیادہ مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی رونا بہت آتا ہے، کبھی کبھی انسان بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اور یہی چیزیں اندر سے انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ ان کے ساتھ میں نے درود ابراہیم اور استغفر اللہ شیئر کیا تھا، اور ان کو بتایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو وہ فائدے مل سکتے ہیں جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جب انسان اس امید کے ساتھ پڑھتا ہے نا کہ اللہ پاک ضرور آسانیاں عطا کریں گے، تو آسانیاں پھر مقدر بن جاتی ہیں۔ میری اس بہن نے اپنے آپ پہ توجہ دی، جو ریمیڈی ان کے ساتھ شیئر کی تھی ریگولر بیسس پہ استعمال کرتی رہیں۔ ان کے ہسبینڈ کا 6 مہینے تک انفیکشن کا علاج چلا تھا، ریگولر بیسس پہ وہ اپنا پراپر وے میں جا کے ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو آسانی عطا کی، ان کی رپورٹس بالکل کلیئر ہو گئی، انفیکشن ان کا ختم ہو گیا تھا۔ انفیکشن ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کچھ میڈیسن دی ہوئی تھی اسپرم کاؤنٹ کو امپروو کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے، جو ان کی موٹیلٹی ڈاؤن آ رہی تھی اس کو امپروو کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے ان پہ آسانیاں عطا کی، اور ان کے ہسبینڈ کی رپورٹ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ کوئی پرابلم اتنا زیادہ نہیں تھا، صرف انفیکشن کی وجہ سے انہیں ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی تھیں۔ مرد حضرات کو نا کبھی کبھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے انفیکشن سے گزرے ہیں۔ میڈیکلی طور پہ جب اپنے آپ کو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ٹریٹ کروایا جاتا ہے، پھر ہی جا کے پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا پرابلم چل رہی ہے۔ انہوں نے اپنے پہ توجہ دی، جس دن ان کی رپورٹ کلیئر آئی تھی، ان کی وائف نے ان کی رپورٹ بھی شیئر کی، اپنی رپورٹس بھی بتائیں، سارا کچھ ماشاءاللہ سے ٹھیک تھا، نیچرلی طور پہ اللہ پاک کا ان پہ کرم ہو گیا، اور 3 مہینے کے بعد ہی انہوں نے نیچرلی کنسیو کیا۔ جب کنسیو کیا تھا اتنے عرصے کے بعد، تو بہت زیادہ خوش بھی تھیں، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ہونے والے میریکل سے بہت زیادہ پر امید بھی تھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان پہ ضرور کرم کریں گے۔ پہلے بھی انہوں نے دو دفعہ کنسیو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نا امیدی اور مایوسی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ گھبرا جاتی تھیں۔ بہت سارے علاج کروانے کے باوجود بھی کنسیو نہیں کر پا رہی تھیں، لیکن اس بار انہوں نے اپنے سٹریس پہ کام کیا، اپنے سٹریس کو مینیج کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کو ہارمونز بیلنس ہوئے، بلکہ ان کی لائف میں جو مشکل ڈیفیکلٹیز چل رہی تھیں وہ بھی ان سے دور ہوئی۔ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، پریشان تھی، لیکن اللہ پاک سے جب انسان سچے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو اللہ پاک وہاں سے راستے بنا دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ نیگیٹیوٹیز کو جب انسان اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، ہر وقت نیگیٹیو تھاٹس، ہر وقت نیگیٹیو باتیں، ہر وقت نیگیٹیو چیزیں انسان کی جب مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو پھر ہارمون بھی آپ کے ڈاؤن ہی جا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ امبیلنس آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے نا مائنڈ اور اپنے جو آپ کے سٹریس لیول ہیں ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری بہن بہت زیادہ سٹریس میں تھی، پھر تھائرائڈ کا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ ہارمونل امبیلنس کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ان کی زندگی کے پرابلم چاہ رہے تھے وہ سب کے سب ان کو الجھا کے رکھے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں نا کسی دوسرے کی نظر کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اور اس چیز کے اوپر انسان کو خود کام کرنا ہے، اپنا خیال انسان نے خود کرنا ہے، اپنے سٹریس کی وجہ کو ڈھونڈنا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا، اپنی نظر کے اوپر انہوں نے کام کیا، جس کو دور کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اسلام میں، وہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایڈ کی۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیات ریگولر بیسس پہ پڑھتی تھیں، سورہ بقرہ پڑھتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر سورہ فاتحہ ریگولر بیسس پہ 1000 دفعہ پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، اور ماشاءاللہ سے پڑھ لیا کرتی تھیں۔ اللہ پاک کا ان پہ کرم ہوا، اللہ پاک نے ان کی مشکل کو آسانی میں بدلا، اور اللہ پاک نے ان کو وہ دن دکھا دیا جس کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب ان کی رپورٹس آئیں، انہوں نے اپنی جو رپورٹس میرے ساتھ شیئر کی، بہت زیادہ خوش تھیں۔ ان کی ساس آلریڈی بہت زیادہ خوش تھیں، بہت زیادہ دعائیں دیتی تھیں۔ لازمی نہیں ہے کہ زندگی میں ہر رشتہ آپ کو مشکل والا ملے، اللہ تعالیٰ جہاں پہ مشکلات دیتے ہیں نا، وہاں پہ آسانیاں بھی عطا کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں نا، ہم صرف مشکلات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آسانیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جب انسان آسانیوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر انسان کی زندگی میں اور بھی آسانیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں جب انسان کا یقین مکمل ہو جاتا ہے کہ میرا رب آسانیاں عطا کرنے والا ہے، وہ ضرور مجھے بھی آسانیاں عطا کرے گا۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے، وہ رشتے جو تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی زندگی میں پرسکون ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان دونوں کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی، ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھ چکے تھے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ چکے تھے، ایک دوسرے کی عادات سے واقف تھے۔
اور جو کمیاں آ رہی تھی وہ دعا نے کمپلیٹ کر دی تھی. ہر مشکل کو اللہ پاک نے آسانی میں بدل دیا تھا، لیکن 4 منتھ کے بعد تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ان کو فیس کرنی پڑی تھی. 4 منتھ کے بعد کچھ دوبارہ سے انفیکشن ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ کو پراپر میڈیکیشن کی ضرورت تھی. ظاہری بات ہے، جب انہوں نے پہلے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا تھا تو اس وقت یہ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن کنسیو کرنے کے بعد دوبارہ سے خاتون کو انفیکشن فیس کرنے پڑے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو پراپر وے میں مینیج کیا اور اللہ پاک کا کرم ہوا، اور یہ جو انفیکشن تھا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ان کے بچے کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، بہت زیادہ انفیکشن پھیل چکا تھا. ڈاکٹر نے ان کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کو ایبارشن بھی کروانا پڑ سکتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی دعا پہ فوکس کیا، اللہ پاک سے جڑی رہیں، دعا کرتی رہیں. اللہ پاک نے ان کی اس مشکل کو آسانی میں بدلا، اور ان کے بچے کی جو گروتھ تھی اس پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں آیا. جو تھوڑا بہت افیکٹ آ رہا تھا وہ ڈاکٹر مینیج کر رہے تھے، میڈیسن دے رہے تھے ان کو پراپر، ملٹی وائٹامن جو چیزیں ان کے اکارڈنگ تھی وہ ڈاکٹر لے کے چل رہے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو آسانیاں عطا کی. 7 منتھ میں ان کو دوبارہ سے انفیکشن ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے ان کو دوبارہ سے ٹریٹ کیا، دوبارہ سے ہر چیز ان کی مینیج ہوئی، اور اللہ پاک کا کرم رہا. شکر ہے ان کا جو بیبی تھا اس کو کچھ نہیں ہوا، اور اللہ پاک کے کرم سے سیزیرین کے بعد ان کو اللہ پاک نے ایک خوبصورت سا بیٹا نوازا. ماشاءاللہ سے دوبارہ پریگننٹ ہیں، دوبارہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ پاک ان کو زندگی سے تندرستی والی اولاد عطا کرے. جو مشکلات پریشانیاں ان کی دور ہوئی ہیں، اللہ پاک ان ساری بہنوں کو تکلیفوں پریشانیوں سے نکالے جو اس وقت اپنی زندگی کو بہت مشکل سے جی رہی ہیں. ہمیشہ میں اپنی ساری بہنوں کو کہتی ہوں کہ جب آپ کے اوپر یہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ بہت زیادہ مجبور ہوتی ہیں، یہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے نا عورت کی جس میں عورت سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت جب عورت دعا کرتی ہے نا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں، اس ٹائم پہ ان بہنوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں جو بہت زیادہ دعا کے لیے کہتی ہیں. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک یہ کمی کبھی بھی کسی کو نہ دے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی زندگی کو آسانی سے بھرے رکھے، اور ہر کسی کی مشکلات کو اللہ پاک دور کرتے جائیں. آمین ثم آمین. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا تو بہت ساری چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، درود ابراہیم اور استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، ان گنت پڑھا کریں، جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے اتنا پڑھا کریں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھا کریں کہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ اللہ پاک جو لوگ سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، استغفر اللہ کو سمجھتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی زندگی کی مشکلات کو بھی دور کر دیتے ہیں، ان کے لیے رزق کے خزانوں کو بھی کھول دیتے ہیں، اولادیں بھی عطا کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ اللہ پاک استغفار کرنے والوں کی اولادوں میں بھی بہت زیادہ کشادگی کر دیتے ہیں. تو جو باتیں اللہ پاک نے کی ہیں نا ان پہ عمل کر کے جب انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر انسان ناکام نہیں ہوتا. انسان کی زندگی میں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جب انسان اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جیتا ہے، اللہ پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آخرت بھی انسان کی اچھی ہوگی. زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اپنی تھاٹس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اپنی پازیٹیوٹی کو انہینس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو جانیں گے ہی نہیں تو ہم اپنی زندگی میں اچھی چیز کو کیسے ایڈ کر سکیں گے. اس لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر کریں، کیونکہ اللہ پاک سے بہتر آسانی عطا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب انسان اس بات کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنی پازیٹیوٹی کو لے کر آتا ہے نا تو زندگی میں یقین مانے وہاں سے آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. میری بہت ساری بہنوں کی بہت ساری سٹوریز آ چکی ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ سے کامیابی کی سٹوری، اور جب بھی مجھے کوئی نئی سٹوری آتی ہے اور کوئی ایسی سٹوری آتی ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، جس کی امید بالکل ہی ختم ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے عرصے سے علاج کروا رہی ہیں، اتنے عرصے سے ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، تو کیا ان کی زندگی میں یہ کامیابی آئے گی بھی یا نہیں. لیکن وہ امید، وہ فیتھ، وہ توکل جو دل میں بسا ہوتا ہے نا کہ نہیں اللہ پاک کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، ضرور پوری ہوں گی چاہے کتنے سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، ایک نہ ایک دن وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اس لیے دعا کرنا چھوڑا نہ کریں، دعا کرتے رہا کریں. چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں نا یہی پھر باعث وسیلہ بن جاتی ہیں، یہی پھر آپ کے لیے شفا کا باعث بن جاتی ہیں. جہاں پہ میڈیکل چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ میڈیکلی طور پہ اپنے آپ کو لے کے چلنا بہترین ہوتا ہے. ہاں، جہاں پہ بہت سارے چیزیں کرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ میں کمی آ رہی ہوتی ہے. اپنی سوچ پہ کام کرنا ہوتا ہے،
اپنی لائف کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آنا پڑتا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ساتھ مل کے چلتی ہیں نا، تو پھر زندگی میں ضرور آسانیاں آتی ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، دعا کرتے رہا کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، دل کو صاف رکھا کریں، کیونکہ جب انسان کا دل میلا ہوتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں انسان کو ڈسٹربنگ کا باعث بن جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں رہیں نا، تو پھر دوسروں میں بھی آسانیاں بانٹا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ میری باتیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں تو ضرور شیئر کیا کریں۔ اور میری وہ بہنیں جو اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہیں، اپنے واقعات بتانا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کی جو بھی ان کی پرابلم ہے، اگر آپ کو ان میں کوئی کامیابی ملی ہے، آپ کی زندگی میں بہتری آئی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی معجزات ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ ضرور میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انسٹاگرام روحانی ڈائریز پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر کریں اور ہمیں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا کریں، اور اللہ پاک ہماری آخرت کو بھی ضرور آسانیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔